नाज़रीन, नुसीरत कैंप में मैसेकर के बाद अब सूरत हाल यह है कि शदीद गम, गुस्से, बदले और इंतकाम के जज्बात पाए जा रहे हैं। अब यह बात तय हो चुकी है कि तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े जुल्म के बाद इसराइल अब कायम नहीं रह सकता है। सबसे बड़े सबूत आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उनके खात्मे के, उनके कोलैप्स के। उनका अपना मीडिया बहुत साफ अल्फाज में, उनके अपने दानिश्वर, उनके अपने कमांडर सबसे ज्यादा साफ अल्फाज में खुद ये कहना शुरू हो गए हैं कि इसराइल का कोलैप्स आ चुका है। अब वो जो सूरत हाल उसने कर डाली है, जो गलतियां उसने की हैं, जो ये सिक्योरिटी उसकी अपनी तबाह उसने की है, इस सारे जुल्म के साथ अब वो खुद कायम नहीं रह सकता है। वो किसी फतह की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो किसी ग्रेटर इसराइल की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। ये सबसे बड़े सबूत मैं आपके सामने आज रखूंगा। और इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जगह जगह इसराइल पर आग लगी हुई है और जो उनके हॉस्पिटल्स हैं वो भर चुके हैं। ये जो अभी ताज़ा तरीन हमले किए जा रहे हैं और ये जो शहादतें गज़ा में हुई हैं, उसके बाद इतनी शिद्दत के हमले हैं कि इसराइली हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। इसके सबूत भी आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने 1500 मिसाइल पर डे दागने की तैयारी पकड़ ली है, 1500 मिसाइल पर डे के हिसाब से। और यमन और इराक की जानिब से आज ये अनाउंसमेंट की गई है कि वो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करने जा रहे हैं। और न सिर्फ यमन और इराक, बल्कि यमन कह रहा है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो बाकी तंजीमें हैं, जो शाम के अंदर है, जो लेबनान के अंदर है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक्स जो हैं वो इसराइल पर करने का वो तैयारी कर चुके हैं। यानी कि सेम टाइम पे यमन अटैक करेगा और सेम टाइम पे उधर बाकी तंजीमें अटैक करेंगे, तो तमाम तरफ से मिसाइल और रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो इसराइल पर बारिश होगी। और इसी के साथ यमन ने अनाउंस किया है कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद अब वो चौथे जो फेज है जंग का, जो सबसे खतरनाक फेज है, उसका आगाज का वो ऐलान करते हैं। जो शहादतें कल हुई हैं उसके बाद मामलात अब मतलब इसको कैसे आप संभालेंगे, आप इसका मलबा, इस इतने बड़े गम को आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दुनिया के एक्सपर्ट नाज़रीन ये कह रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट के अंदर भी अब एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं। वहाँ रशिया और यूक्रेन का जो मामला है वो तो हमें एक न्यूक्लियर जंग की तरफ वहाँ पर लेकर जा ही रहा था और मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ी जंग का बैटलफील्ड बन ही रहा था। लेकिन अब दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये मामला इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि यहां पर भी हम एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन पक्के सबूत सामने आ गए हैं कि अमेरिका बरह रास्त इन्वॉल्व हो चुका है। अमेरिकी फौज गजा के अंदर लड़ रही है, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो इसमें शामिल है। इसके मुस्तनद सबूत जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। इसीलिए आप देखें ना कि एक तरफ बाइडन प्रपोजल देता है और उधर से उसकी फौज लड़ रही है, तो इट्स मीन के जंग तो नहीं रुक रही है, जंग तो बढ़ रही है। वो तो एक मुकम्मल अपने प्लान के साथ हैं कि हमने इसको मुकम्मल कब्जा करना है। तो ये जंग जब आगे बढ़ रही है और हिजबुल्लाह और यमन और ये सारे इस हद तक तैयारी कर चुके हैं और उसके बाद ईरान बरह रास्त इंटरवेंशन करने जा रहा है, तो यहाँ पर हम एक न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं। और दुनिया के ममालिक जो साथ खड़े हैं, जो बाज़मीर मुल्क हैं, वो अपने तय जो मजीद एक्शंस हैं उन्होंने आज लिए हैं। जैसे कि कोलंबिया ने इसराइल का कोल बंद कर दिया है और हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने ये कहा भी है कि ये कोलंबिया के लिए खुद रिस्की हो सकता है, लेकिन कोलंबिया ने ये उसका कोल बंद कर दिया है। और आप देखिए कि इसराइल ने नाज़रीन जो कैदी छुड़वाए, जो 4 कैप्टिव्स उसने छुड़वाए हैं, उसको वो एज अ फतह बताना चाह रहा था, लेकिन ना इसराइल के अंदर उसको फतह माना जा रहा है, ना इसराइल के बाहर उसको फतह माना जा रहा है, बल्कि आज तेल अवीव में लाखों लोग निकल आए हैं। वो बेनी गांट्स वो हुकूमत छोड़ने का उसने अनाउंस करने जा रहा है, तो वो जो फतह है वो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये सारे गैर मामूली हकायक हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम मोस्ट क्रूशल टाइम ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री उससे गुजर रहे हैं, हम एक फ्लैश पॉइंट से गुजर रहे हैं। दुनिया का फ्यूचर इस वक्त दांव के ऊपर लग गया है। ये नहीं हो सकता कि आप गजा में ये खून बहाते रहें और आप कहें कि अच्छा ये गजा की हद तक महदूद है। ऐसा नहीं होगा। आप दुनिया के हर मुल्क के अंदर, हर गली, हर सड़क के ऊपर निकले हुए लोग देख लीजिए, दुनिया के हर मुल्क के हर दारुल हुकूमत में निकले हुए लोग देख लीजिए, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और इस बात का सबूत है कि आप गजा को गजा के बॉर्डर्स के अंदर महदूद नहीं रख सकते हैं। तो दुनिया अब गजा के मामले के ऊपर, फ़लस्तीन के मामले के ऊपर बिल्कुल
ایک مختلف دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا میں وائلنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جنگیں اب بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ بہت کروشل ٹائم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے، صورتحال کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل کی مزید چالاکیاں کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایکسس آف ریزسٹنس اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑنے جا رہی ہیں۔ یہ ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، نصیرت کیمپ میں 200 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، 400 سے زیادہ زخمی ہوئے، ٹھیک ہے۔ جو مناظر وہاں سے آ رہے ہیں مزید، کیونکہ انٹرنیٹ تو وہاں پر نہیں ہے تو ویڈیوز اب بھی موصول ہو رہی ہیں، جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں، جو مناظر آ رہے ہیں، دنیا پہلا جو وہاں پر سفرنگز ہیں، جو ظلم ہوا ہے 50,000 سے زیادہ شاید، اس غم سے ابھی تک نہیں نکلی ہے۔ دنیا خون کے آنسو رو رہی ہے، اور اب یہ مزید اتنا بڑا ظلم، تو دنیا اس غم کا اس وقت بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ناظرین، دنیا سے انسانیت رخصت ہو چکی ہے اور دنیا سے امن بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اب جنگیں ہوں گی، اور تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگیں، اور صرف ایک ابلیسی طاقت کی وجہ سے، مٹھی بھر لوگوں کی وجہ سے، جو اپنے ان ریئلسٹک گول کی وجہ سے صرف اس ایک لائن کے اوپر وہ اس زمین کے اوپر آئے ہیں کہ جی ہزاروں سال پہلے چکے ہم یہاں پر تھے۔ تو ہزاروں سال پہلے مسلمان جن جن ملکوں میں تھے، کیا وہ بھی جا کر کلیم، کیا رومن امپائر جہاں پر تھی، کیا وہ بھی جا کر کلیم کرنا شروع کر دے؟ تو ان ریئلسٹک اور انتہا پسندانہ نظریات کی وجہ سے وہ زمین پر آئے، اور یہ پچھلی ایک صدی سے یہ تماشا انہوں نے رچا رکھا ہے۔ لیکن تب فلسطین کی ریزسٹنس جو ہے وہ کمزور تھی، آج وہ تگڑی ہو چکی ہے۔ تو آج ہم جو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگیں ہیں، کیونکہ آج سے پہلے تو اتنا اسلحہ، اتنا بارود، یہ جدید ہتھیار، یہ ٹیکنالوجی آج سے پہلے نہیں تھی، تو سب سے بدترین اور سب سے بروٹل وارز کی طرف انسانی تاریخ کی، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور جو بات ناظرین ہم پہلے دن سے کر رہے تھے کہ یہ آر پار کی لڑائی ہے، کوئی اس دھوکے میں نہ رہے، کوئی اس فریم میں نہ رہے کہ یہ جنگ آگے چل کر کہیں رکے گی، ٹھیک ہے، یہ جناب سیز فائر ہو جائے گا، یہ تو 10 دن کی بات ہے، یہ تو مہینے کی بات ہے، کوئی اس فریم میں نہ رہے۔ آج وہ دنیا کو سمجھ آ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، بائیڈن نے پرپوزل دیا، 8-9 دن اس کو گزر گئے، اس کے بعد دیکھیے کہ کتنی شہادتیں ہو گئی، اور 3 دن پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ جو پورٹ جو انہوں نے بنائی ہے وہ تباہ ہو گئی، وہ دوبارہ سے یہ بنا رہے ہیں۔ تب ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ آپ امریکہ کی انٹینشنز دیکھیے، ایک طرف اس نے پرپوزل دیا ہوا اور دوسری طرف وہ پورٹ بنا رہا ہے، تو وہ پورٹ جس میں مستند رپورٹس ہیں کہ وہاں سے اسلحہ سپلائی ہو رہا تھا، تو اگر آپ جنگ روک رہے ہیں تو پھر یہ پورٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آج یہ بالکل واضح طور پر دنیا کو بھی پتہ چل چکا ہے، اور آج دنیا کے سامنے یہ بھی ثبوت آ چکے ہیں کہ امریکہ براہ راست اس میں شامل ہے، امریکی انٹیلیجنس، ان کی اسپیشل فورسز وہ اس میں شامل ہیں، صحیح ہے۔ اور اسی لیے یہ جو شکست ہے، جو ایکسس آف ریزسٹنس نے لڑائی لڑی ہے اب تک کی، اور اسرائیل کو شکست دی ہے، وہ صرف اسرائیل کو نہیں دی ہے، وہ امریکہ کو شکست دی ہے، وہ برطانیہ کو شکست دی ہے، وہ جرمنی کو شکست دی ہے، وہ فرانس کو شکست دی ہے، ان تمام بڑی پاورز کو اور عرب میں بیٹھے غداروں سب کو یہ مشترکہ شکست ہے جو ایکسس آف ریزسٹنس نے دی ہے۔ اسی لیے یہ کامیابی جو ہے وہ روز روشن کی طرح ہے۔ تو اب بھی ایکسس آف ریزسٹنس ان کے دھوکے اور فریب کے اندر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بائیڈن پرپوزل دے رہا ہے، اچھا جی بلنکن آ رہا ہے، اچھا جی CIA کا چیف آ رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ آ رہے ہیں تو آ کر سیز فائر کروائیں گے۔ نہیں، وہ ان کے ساتھ انگیج ضرور کر رہے ہیں، اور اب تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں رہی ایکسس جو کہ پہلے بیٹھ بھی رہی تھی۔ دوسری طرف ان کی مکمل تیاری، اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کس حد تک جائے گی اور کس بڑے پیمانے کے اوپر ان کو لڑنی ہے اور آزادی چھین کر لینی ہے، یہ ان کی مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ میں پہلے کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آئی ہیں نصیرت کیمپ سے مزید، کس طرح دنیا خون کے آنسو رو رہی ہے اور روح کام گئی ہے یہ مناظر دیکھ کر۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، اٹس اے نائٹ میئر، ڈیڈ wounded from نصیرت attack overwhelm hospitals. It was like a horror movie. Paramedics says Israel hit market mosque in the Nusairat attack. Central Gaza residents feel trapped and terrified after Nusairat attacks. اچھا، اوپر سے بین گور کہہ رہا ہے کہ بین گور says humanitarian aid that enter Gaza must be reduced. یار اندازہ لگائیے، مجھے بتا دیجئے، ان انتہا پسندوں کے ساتھ جو دنیا کا نظام ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ دنیا کیسے امن کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی غزہ میں جو ایڈ جا رہی ہے اس کو ریڈیوس کرو۔ غزہ میں کون سی ایڈ جا رہی ہے؟ اگر دن کے کوئی 2-4 ٹرک جا رہے ہیں اور وہ بھی روزانہ نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی ریڈیوس کرو۔
تو کہاں ہے امن؟ مجھے بتا دیجئے کہاں پر یہ جنگ بندی ہے، کہاں پر یہ کوئی سمٹتی ہوئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ آپ ایک بھیانک ترین جنگ کی طرف اس وقت جا چکے ہیں، اور اسرائیل کا دیکھیں جب کوئی ریاست اس نہج کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ نہ وہ کسی ڈپلومیسی کو مانے، نہ وہ کسی تقاضوں کو مانے، نہ کسی پرنسپلز کو مانے، نہ وہ کوئی پریشر کو مانے، تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اس سے نمٹنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو جڑ سے ختم کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ریاست جب سے یہ نیا نظام ہے، کسی ریاست نے اتنی بڑی بدماشی نہیں کی ہے جتنی اسرائیل اس وقت کر رہا ہے۔ تو اس کا پھر انجام یہی ہے کہ آپ اس کو جڑ سے ختم کریں گے، آپ اس کو کسی اور طریقے سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یورپ میں اس وقت دیکھیں کل سے جو مظاہرے ہیں وہ شدید تر پیرس میں، جرمنی میں، لندن میں، باقی شہروں کے اندر، تو انسانیت جو ہے، لوگ جو ہیں وہ تو کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو امریکی انوالومنٹ ہے اس کا ایک دو ثبوت میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وائٹ ہاؤس کی جانب سے پوسٹ بھی شیئر کی گئی، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بائیڈن کیسے ڈیلٹا فورس کے ساتھ مل رہے ہیں جو کہ ادھر حماس سے لڑ رہی ہے۔ بعد میں یہ پوسٹ کچھ ہی منٹ کے بعد ڈیلیٹ کر دی گئی، صحیح ہے؟ تو ڈیلٹا ان کی سب سے اسپیشل فورس ہے، تو انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے پہلے دن سے، اور ابھی یہ جو انہوں نے 4 قیدی اپنے چھڑائے ہیں اور اتنی زیادہ شہادتیں وہاں پر کر دی ہیں، اس کو کوئی فتح نہیں مان رہا ہے، بلکہ ان کی تو جو شکست ہے وہ زیادہ کھل کر دنیا کے سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے 4 چھڑا لیے ہیں، تو دنیا نے کہا اچھا 8 مہینوں میں آپ نے 4 چھڑائے ہیں، تو وہ جو 50,000 سے زیادہ شہادتیں کی ہیں وہ کس مقصد کے لیے کی ہیں؟ 50,000 سے زیادہ شہادتیں کر دی، اور آج تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ 8 ماہ کے بعد تم نے 4 چھڑائے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے اپنے کتنے فوجی مارے گئے اس آپریشن میں، ان کے اپنے کمانڈرز مارے گئے، اور ابھی ابو عبیدہ نے یہ کہا ہے کہ کئی ایک ان کے جو مزید قیدی ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں جو بمباری انہوں نے وہاں پر کی ہے۔ تو 4 چھڑا کر اپنے فوجی مروا دیے، اپنے پریزنرز مروا دیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا فتح ہے؟ اور اسی لیے اب وہ تل ابیب میں مظاہرے بہت شدید جو تصاویر وہاں سے آ رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر نکل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فل فور ڈیل کی جائے۔ تو وہاں پر جشن نہیں منایا جا رہا کہ ہم نے یہ قیدی چھڑا لیے، واہ واہ بہت بڑا پریشر۔ ان کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ جو دیکھیں آپ اتنے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے ظلم، اتنے بڑے کرائم کے، تو کیا سدا بادشاہی آپ کی رہنی ہے؟ سدا بادشاہی آپ کے، اب تو آپ کے کولیپس کا وقت ہے۔ آپ نے جتنی بادشاہی، بدماشی، غنڈہ گردی کرنی تھی آپ نے کر لی ہے، اب آپ کے زوال کا وقت ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو، ان کے دانشور طبقہ کو، ان کی آرمی کو ہی نظر آ رہا ہے جو نہ اس وقت غزہ میں لڑنا چاہ رہی ہے، نہ لیبنان میں لڑنا چاہ رہی ہے، اور غزہ میں وہ کہہ رہی ہے ڈیل کرو، لیبنان کے ساتھ وہ کہہ رہے کہ وہاں پر جنگ ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ تو اس ناظرین کلیئر جو یو ایس کی انٹرونشن اب ہو چکی ہے، جس کے ثبوت اب دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نیوکلیر وار کی طرف جا رہے ہیں، بالکل کیٹاگوریکلی یہاں مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہم نیوکلیر وار کی طرف جا رہے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ایران اپنا بہت تیزی کے ساتھ نیوکلیر پروگرام وہ کمپلیٹ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگے صورتحال ایک نیوکلیر جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کولیپس کی طرف جا رہا ہے، تو جب کولیپس وہ ہونے لگے گا تو کیا نیوکلیر وہ استعمال نہیں کرے گا؟ وہ ہر صورت میں نیوکلیر استعمال کرے گا۔ ایران کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کے خلاف میں کون نیوکلیر طاقت بیٹھی ہوئی ہے؟ مسلم ملکوں میں تو صرف پاکستان ہے، پاکستان کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ تو ایران اس لیے نیوکلیر اپنا بنا رہا ہے، اور یہاں پر دنیا کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر وار کی طرف جا رہے ہیں، اور وقت ناظرین یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ثابت کرے گا۔ آپ 7 اکتوبر سے دیکھیے جو چیزیں ہم نے پریڈکٹ کی، جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے اینالائز کی، وہی چیزیں ثابت ہوئی۔ ہم نے پہلے دن سے آپ کو کہا یہ فیصلہ کن جنگ ہے، اس میں کتنے ہی پرپوزل آئے، کتنے ہی سیز فائر کی باتیں ہوئیں، کیا کہیں پر جنگ رکی؟ نہیں رکی، اور آج بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ جنگ نہیں رکے گی۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ حماس اور باقی ایکسس ریزسٹنس کتنی بہادری سے، کتنے کریج سے اس وقت لڑ رہی ہے، ساری اپنی قربانی۔ اسماعیل ہانیہ کے اپنی پوری فیملی شہید ہو چکی ہے، ایک بھی ممبر ان کی فیملی میں نہیں بچا ہے، ان کے پوتے پوتیاں تک شہید کر دیے گئے، اور وہ کھڑے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ناظرین حماس نے آپریشن کرتے ہوئے 2 ہیلی کاپٹرز گرا دیے، 8 مہینے کے بعد حماس نے 2 ہیلی کاپٹر ان کے گرا دیے۔ یہ ابھی کا واقعہ ہوا، اور باقی جو انہوں نے حملے آج غزہ میں کیے ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ یمن سے ناظرین جو اناؤنسمنٹ آئی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ یمن نے ناظرین اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک تو 4تھ فیز کا شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے جو پچھلا فیز تھا اس میں بحیرہ روم کے اندر حملے ادھر ادھر وہ سارے تھے، اب اس سے بھی اگلا فیز ہے، اور یہ مزید خطرناک فیز ہے، اور اس میں
جو عراق ہے اس کے ساتھ کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوں گے، عراق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر، شام کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوں گے، لیبنن کی تنظیموں کے ساتھ، ایون حزب اللہ کے ساتھ مل کر کوارڈینیٹڈ اٹیکس یمن کی جانب سے اسرائیل پر کیے جائیں گے۔ اس کے ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ We are in the framework of the fourth phase of expanding operations in the support of the Gaza۔ ہم فورتھ فیز ان سپورٹ آف دا غازہ اس کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ The operation coordinated with the Iraqi resistance reflects the development of the axis of resistance and the extent of coordination and harmony between its parties۔ عراق اور باقی ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن۔ اب ذرا ایک ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو ناظرین ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کو یمن نے بہت کمال کی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، وہ ڈیمیج ہوا، اور اب دیکھیے امریکہ کی دوڑیں کس طرح سے لگ گئی ہیں۔ مطلب یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور کتنا بڑا دھبا ہے امریکہ کے اور اسرائیل کے چہرے کے اوپر۔ وہ ایئر کرافٹ انہوں نے وہاں سے وہ بھاگ گیا، وہ ناظرین کھڑا تھا 400 کلومیٹر کے فاصلے پر یمن سے جب اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ اب ناظرین وہ 880 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جا چکا ہے، اور جدہ کی جو پورٹ ہے اس کے پاس وہ جا کر جناب اس کو کھڑا کر دیا ہے، 880 کلومیٹر یمن سے دور۔ آپ اندازہ لگائیے، مطلب اتنا خوف ان کو یمن کا ہے کہ وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو، جو دنیا کی ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر، کمال کی انجینئرنگ، کمال کا وہ ایک ٹیکنالوجی ہے، وہ یمن سے دوڑا کے ادھر لے گئے۔ تو آگے آگے دیکھیے آپ ذرا امام خامنائی کا ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور سپریم لیڈر ہیں ایران کی، اس سے بڑی بات اور کون کر سکتا ہے۔ سپریم لیڈر یہ کہہ رہے ہیں we are witnessing the beginning of the end for the Zionist entity۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ we are witnessing the beginning of the end of the Israel۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ وٹنس کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا اختتام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی جنگ ہارنے کی بات نہیں ہو رہی، اسرائیل کے اختتام کی بات ہو رہی ہے۔ اور امام خامنائی یہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرف صورتحال جو ہے وہ جا رہی ہے، اسرائیل گریٹر اسرائیل نہیں بن رہا ہے بلکہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا کے باضمیر ملک کس طرح سے سٹینڈ لے رہے ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کولمبیا نے ناظرین کول بند کر دیا ہے اسرائیل کے لیے، اور یہ اسرائیل کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ بہت سارے ملک اس طرح کی مطلب کروشل سٹیج کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بند کر رہے ہیں، اور اس میں کولمبیا کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کولمبیا کو خود کو نقصان ہوگا۔ کولمبیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کولمبیا نے یہ سٹرونگ سٹانس جو ہے وہ لیا ہے۔ جو باضمیر ملک ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا تجارتی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ اس وقت لے رہے ہیں انسانیت کے حق میں۔ بولیویا کا ذرا سٹیٹمنٹ، بولیویا کے پریزیڈنٹ کا ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ دا ریکگنیشن آف پیلسٹائن بائی اے نمبر آف کنٹریز ایز اے اسٹیٹ ان این اچیومنٹ آف جسٹس and at the same time pressure on Israel. The war on Gaza Strip did not fulfill the expectations of Israel, and Palestine did not disappear, but it's recognized by other countries. بولیویا کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ نہ اسرائیل کو کوئی جیت ملی ہے، نہ ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہوئی ہیں، نہ ہی فلسطین ڈس اپیئر ہوا ہے، بلکہ اس کو مزید لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے، مزید یعنی ملکوں نے ریکگنائز کیا ہے۔ تو اس میں اسرائیل کی فتح نہیں ہے، اسرائیل کی شکست ہے۔ تو بولیویا کو مسلم ملک نہیں ہے، بولیویا کے ساتھ کوئی مسلمانوں کا، فلسطین کا کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں ہے، کوئی ایسا کلچر نہیں ہے، کوئی مشترکہ کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا کو نظر آ رہا ہے کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، اور بھول جائے اسرائیل کہ وہ فلسطین کو ختم کر دے گا، وہ اب اپنے خود اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ بہت تماشا ہو گیا اس دنیا کے ساتھ، 100 سال عرصہ ہوتا ہے، اور یہ میں وہ بتاؤں یہ 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا 19 سینچری کے اینڈ سے یہ ظلم شروع ہوئے۔ فلسطینیوں کی جو زمین کا چھینا جانا ہے یہ 19 سینچری کے اینڈ سے شروع ہوا تھا، تو یہ ظلم بہت پرانے ہیں۔ تو اب اس تماشے کو دنیا مزید جھیل نہیں سکتی ہے۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے یہ انکشاف کیا ہے، ہاسپٹلز ان کے بھر چکے ہیں، اتنے زیادہ جنگلات علاقوں میں اور ان کی امپورٹنٹ سائٹس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے کہ اسرائیل کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی یہ سیولینز کے اوپر، جسٹ سیولینز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ان کا پہلے دن سے نشانہ سیولینز ہیں، اور اب اس کے نتیجے میں اتنے شدید حملے ہو گئے ہیں
کہ اس کے ذرا ثبوت دیکھیے. About 50 sites caught fire in occupied Palestine. Lapid said that the north is on fire and deterrence will burn with it. And this is an acknowledgement of the effectiveness of Hezbollah's operation. 50 sites, almost 50 sites. وہاں پر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے our soldiers and leaders are bleeding in the south and north and this week we have suffered casualties and injuries and hospitals are full of wounded. کمانڈرز مارے جا چکے ہیں, سولجرز مارے جا رہے ہیں اور اتنے مارے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاسپٹلز بھر چکے ہیں. کتنے ہاسپٹل ہوں گے اسرائیل میں, کتنی بڑی فیسلٹیز ہوں گی. تو اسرائیلی تو آن ریکارڈ 200-400 کلیم کرتا ہے کہ اتنی ہماری کیجوالٹیز ہوئی ہیں, اور اسرائیلی میڈیا آج انکشاف کر رہا ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز بھر چکے ہیں. تو 400 سے کیا پورے ملک کے ہاسپٹلز بھر جاتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے ایکسس آف ریزسٹنس اس پیمانے کے اوپر لڑ رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے ناقابل تردید ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کہ جب کوئی ریاست کوئی ابلیسی ریاست, اس کو ریاست بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ کالونی ہے, یہ قبضہ ہے. تو جب کوئی ابلیسی طاقت اس مقام کے اوپر پہنچ جاتی ہے, اس لیول کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ وہ اتنے بڑے ظلم اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے, تو نہ وہ ہیومینٹی کے اندر رہ سکتی ہے, نہ کوئی وہ اس طرح سے نظام کے اندر رہ سکتی ہے. تو اس کا جڑ سے خاتمہ ہی اس کا آخری سبب بنتا ہے. تو آج میں انہی کی زبانی آپ کے سامنے بہت بڑے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل ختم ہونے جا رہا ہے, اسرائیل کولیپس ہونے جا رہا ہے. وہ جو شہادتیں کر رہا ہے, اس نے اپنی قبر کھودی ہے, اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل کو اس طرح خطرہ نہیں تھا وجود کا جتنا اس وقت ہو چکا ہے, اور یہ طے ہے, اسرائیل کا خاتمہ طے ہے, یہ لکھا جا چکا ہے, جس کو امام خامنائی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ڈیوائن پرومس ہے جو پورا ہونے جا رہا ہے اسرائیل کے خاتمے کا. اب ذرا میں آپ کے سامنے یہ ثبوت رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیلی میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ ہریٹس, ان کا سب سے بڑا مستند میڈیا, وہ لکھ رہا ہے the countdown has begun and it is only be a matter of time before Israel's final collapse. اسرائیل کا سب سے بڑا میڈیا کیا لکھ رہا ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے before Israel final collapse. اسرائیل کے ختم ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عرب میڈیا نہیں کہہ رہا, یہ مسلم میڈیا نہیں کہہ رہا, کوئی مسلم ایکسپرٹ نہیں کہہ رہا, کوئی جذبات میں آیا فلسطین کا حامی نہیں کہہ رہا. اسرائیل کا سب سے مستند, سب سے بڑا میڈیا کہہ رہا ہے کہ فائنل کولیپس ہونے جا رہا ہے اور اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اب یہ اونلی میٹر آف ٹائم ہے. میٹر آف ٹائم سے کیا مراد ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کتنا لے گا. یہ طے ہے کہ وہ اس کا خاتمہ ہے, لیکن یہ طے نہیں ہے کہ یہ خاتمہ کب ہوگا, مہینے میں ہوگا, 10 مہینوں میں ہوگا, سال میں ہوگا, 2 سال, مطلب اسی جنگ کے دوران یہ خاتمے کی طرف اپنے جا رہا ہے. صرف اب ٹائم طے ہونا ہے کہ یہ کتنی دیر سروائیو کرتا ہے. حزب اللہ کین فائر 1500 میزائلز پر ڈے ان دا فرسٹ ڈیز آف دا فائٹنگ. اب وہ جو حزب اللہ تیاری کر رہی ہے اس کی تصدیق اسرائیلی میڈیا نے کر دی ہے. 1500 میزائل پر ڈے داغے جائیں گے حزب اللہ کی جانب سے. اس وقت تیاری مکمل ہو چکی ہے اور اسرائیلی میڈیا خود تصدیق کر رہا ہے کہ حزب اللہ کی اتنی صلاحیت ہے. پھر آپ دیکھیے ان کا فارمر پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے اسرائیل کا. حزب اللہ ہیز دا ابیلٹی ٹو اسٹرائک اسرائیل مور سیویئرلی دین اٹ ہیز بین ایکسپوزڈ سو فار. جتنا یہ کر دیا اس سے کئی گنا زیادہ حزب اللہ صلاحیت رکھتی ہے. پھر آپ دیکھیے دا اسرائیلی ایئر فورس از نو لانگر free to operate over Lebanon because of the detection system that Iran provided to Hezbollah. ایک بہت جدید ٹیکنالوجی ایران کی جانب سے حزب اللہ کو دے دی گئی ہے. یہ ڈیٹیکشن سسٹم ہے. اسرائیلی ایئر فورس کے خلاف اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ وہ جو ان کی ایئر فورس کی سپریورٹی تھی وہ بھی اب اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ فریلی لیبنان کے اوپر موو نہ کر سکے گی. یہ ایران کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی حزب اللہ کو پہنچا دی گئی ہے. The battle in Gaza is hopeless. اب ذرا یہ بھی سنیے گا, وہ وہاں پر شہادتیں کر رہے ہیں, روز کر رہے ہیں, اور ان کا اختتام کیا ہوگا؟ کیا وہاں سے فاتح ہو کر نکلیں گے؟ The battle in Gaza is hopeless and in Rafah we do not expect absolute victory and our feeling is that everything is collapsing. ایک اور میڈیا اسرائیل کا وہ یہ لکھ رہا ہے نہ غزہ میں نہ رفح میں کوئی کامیابی, اور ہماری فیلنگ یہ ہے کہ اسرائیل کولیپس کر رہا ہے. It is not certain that Israeli system that have been developed will know how to respond. پھر آپ دیکھیے criticism detected at the army has increased with the continuation of the war in Gaza, the helplessness of Hezbollah in the north, the missile coming from Yemen, Iraq and the increase in attacks in the West Bank. کتنے محاذ ہیں جو اس وقت کھلے ہوئے ہیں یمن سے, عراق سے, لیبنان سے, ویسٹ بینک کے اندر, غزہ کے اندر.
तमाम जगह पर वो कह रहे हैं कि इसराइल होपलेस है। द इसराइली गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द नॉर्थ एंड कंटिन्यूज टू सरेंडर टू हिजबुल्लाह। द वॉर सिचुएशन टेक्स अवे स्लीप फ्रॉम आवर आइज। अब ये हाइफा का जो मेयर है वो ये बात कर रहा है कि अब जंग टेक अवे स्लीप फ्रॉम आवर आइज, हमारी नींद और होश दोनों उड़ा दिए इस जंग ने। सही है, तो बात नाज़रीन क्या है? बात नाज़रीन ये है कि ये इब्लीसी ताकत मासूम लोगों को निशाना बना रही है। और आप अगर टाइमलाइन देखें, पिछले 8 महीने उठाकर देखें, आपको बड़ा वाज़ेह ये नजर आएगा, जब भी इसराइल की ज्यादा सुबकी होने लगती है तो वो कोई इस तरह का वाकया कर देता है। फिर दुनिया भर में इसराइल की एक नई वहशत जो है, उसकी नई दहशत जो है वो फैल जाती है। तो अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है, एक दहशत और वहशत ही फैलाने की कोशिश कर रहा है ना। जब भी उसकी ज्यादा सुबकी होने लगती है वो कोई इस तरह का वाकया कर देता है। ये 8 महीने इस तरह से भरे पड़े हैं। अब अमेरिका भी आ चुका है, और जो मैं न्यूक्लियर की आपको बात कर रहा हूँ, ये वक्त आपको साबित करेगा। देखिए, गजा की जंग आप नहीं रोक रहे हैं, ये जंग आर पार की लड़ाई है। इसके बाद आपकी हिजबुल्लाह से जंग होने जा रही है। हिजबुल्लाह के जंग के नतीजे में वो खुद कह रहे हैं कि हम कोलैप्स होने जा रहे हैं। इसराइल जब कोलैप्स होने की तरफ जाएगा वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा, ये तो बात तय है। इसराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा, और फिर इसराइल के खिलाफ कौन न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा, इसराइल से कौन लड़ेगा? वो ईरान है। और ईरान इस वक्त पूरी तैयारी है, अपना न्यूक्लियर बना रहा है। इसीलिए बना रहा है, उसको नजर आ रहा है कि उसके पास कोई स्पेस नहीं है। देखें, एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अगर इसराइल फातेह होता है तो ईरान का सर्वाइवल मुश्किल में है। ये इस जंग को कोई मामूली जंग ना समझें। अगर आप समझते ना कि ईरान बैठा रहेगा, ईरान ना बैठा है ना बैठेगा। ये ईरान के सर्वाइवल का भी मसला है, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का भी मसला है कि जिसको वो एनिमी डिक्लेयर करता है, वो एनिमी जिसका मकसद ईरान को खात्मा करना है, तो अगर वो जीत गया तो ईरान कैसे बचेगा? मुझे बताइए, ईरान अपने आप को कैसे, अपनी सुवेरेनिटी को कैसे बचाएगा? और ये जो जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह बैठे हुए हैं ना अमेरिका पर तकिया करके, आप तारीख उठाकर देख लीजिए। जब पहले बरतानिया मुहाफिज था फ़लस्तीन का, यही गलती की अरब लीडरशिप ने, तब ये बरतानिया के ऊपर तकिया करके बैठे हुए रहे। बरतानिया को जाकर कहते रहे कि ये करवा दें, ये फ़लस्तीनियों को ये यहाँ पर रियासत ले दें, फलाना कर दें। इन्होंने कुछ नहीं किया। आज फिर ये गलती कर रहे हैं। आप वहाँ के अरब के एक्सपर्ट उठाकर देख लीजिए, वहाँ ये आम राय पाई जा रही है कि आज फिर अरब की लीडरशिप गलती कर रही है, जो अमेरिका के ऊपर एतबार कर रही है। माजी में इन्होंने बरतानिया के ऊपर किया था, तारीख उठाकर देख लीजिए। वहाँ भी इनको धोखा हुआ, कुछ अचीव नहीं कर सके, और तब से ही गुलाम हैं और आज भी गुलाम रहेंगे अगर इन्होंने अपने आप को ना सुधारा। ये इस वक्त के हकायक है, ताज़ा तरीन आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।